बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब एक बार फिर सोशल मीडिया पर ज़ेर बहस हैं। उनका और उनकी फैमिली का बिज़नेस, उनके भाइयों का बिज़नेस उस रफ्तार से बढ़ा जिस रफ्तार से आर्मी में उनके ओहदे बढ़ते चले गए, ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और ये एक स्टोरी की गई है अहमद नूरानी साहब की जानिब से, एक सीनियर जर्नलिस्ट है, और उन्होंने अपनी इस स्टोरी में बताया है कि जैसे जैसे आसिम सलीम बाजवा साहब के पाकिस्तान आर्मी में ओहदे ऊपर जाते गए, उनकी फैमिली का बिज़नेस भी अमेरिका में और फिर उसके बाद दुबई में उसी तरह से ऊपर जाता रहा। अब इस मामले की 3 कहानियाँ हैं। ये 3 कहानियाँ मैं आपके हवाले करता हूँ। इन हक़ाइक़ को आप देखें और फिर उसके बाद जो है यू आर द बेटर जज टू डिसाइड। इस मामले की सबसे पहली कहानी जो है वो है मोहम्मद सलीम बाजवा साहब की कहानी। मोहम्मद सलीम बाजवा साहब आसिम सलीम बाजवा साहब के वालिद सादिकाबाद में ये जो हैं एक डॉक्टर थे, मेडिसिन डॉक्टर। इन्होंने सरकारी मुलाजमत भी की, मिल्लत हॉस्पिटल नाम का एक हॉस्पिटल था वहाँ पर भी मुलाजमत की, और इन्हें मिड 70s में जब ये कराची के सफ़र पर थे गोली मारी गई थी, इन्हें कत्ल किया गया था। और जो सलीम बाजवा साहब हैं उनकी औलादें जो हैं माशाल्लाह उनके 9 बच्चे थे, और ये जो 6 भाई हैं जिनमें तनवीर बाजवा साहब, तालूद बाजवा साहब, फिर उसके बाद आसिम सलीम बाजवा साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब, फिर इनके साथ जो है वो फैसल बाजवा, नदीम बाजवा और अब्दुल मालिक बाजवा, ये इनके बेटे हैं, इनकी बेटियां हैं। और इन बच्चों ने फिर ज़िंदगी में अपना करियर का सफ़र है वो शुरू किया। तनवीर और तालूद बाजवा जो हैं वो वालिद की तरह डॉक्टर बन गए, आसिम सलीम बाजवा पाकिस्तान आर्मी में आ गए। और ये जब इनका कत्ल किया गया उस वक्त इनकी फैमिली के पास, इनके अगर एसेट्स की बात करें डॉक्टर सलीम बाजवा साहब की, आसिम बाजवा साहब के वालिद के, तो इनके पास कुछ एकड़ ज़मीन थी सादिकाबाद में, और फिर उसके बाद इनके पास कुछ दुकानें थी सादिकाबाद शहर में, एक घर था इनका, आबाई घर था, और इनके एक दवासाज कंपनी में कुछ शेयर्स थे। ये उस ज़माने में, जिस ज़माने की हम बात कर रहे हैं अर्ली 70s मिड 70s, तो इस ज़माने में ये एसेट्स मुनासिब एसेट्स हैं, ये किसी भी ज़माने में मुनासिब एसेट्स हैं, और ये अपर मिडिल क्लास तक के एसेट्स तो हैं। तो ये इनके कुछ असासे थे। उसके बाद इस कहानी को यहाँ रोकते हैं और अब आ जाते हैं नदीम बाजवा और फैसल बाजवा साहब की कहानी की तरफ। अपनी पंजाब यूनिवर्सिटी से स्टडीज़ जो थी वो जहाँ तक इन्होंने मुकम्मल की, उसके बाद ये आ गए अमेरिका, और इन 2 भाइयों ने अमेरिका आकर काम शुरू किया, पढ़ना भी शुरू किया। इनके अमेरिका आने का मकसद था कि ये वहाँ पर करेंगे अपनी मज़ीद तालीम का हुसूल, और साथ ही उसके लिए इन्होंने, जो अब पाकिस्तान से जाने वाले बच्चे अमीर ख़ानदानों के बच्चे भी करते हैं, कि वो मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट्स में, छोटी मोटी कंपनीज़ में पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं, फुल टाइम जॉब कर लेते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ते भी हैं। तो इन्होंने वहाँ पर पिज़्ज़ा डिलीवरी की जॉब भी शुरू कर दी, और दोनों पढ़ते भी रहे। आमतौर पर जो बच्चे जाते हैं वो बच्चे करते ये हैं कि वो 2 से 4 घंटे की पार्ट टाइम नौकरी कर लेते हैं। कुछ बच्चे मेहनत करते हैं, 8-8 घंटे की भी मुलाजमत करते हैं। तो इन्होंने पर वीक 50 घंटे, 48 घंटे, कई बार 40 घंटे इन्होंने काम शुरू किया और पढ़ते भी रहे। नदीम बाजवा साहब जो है वो इसी इंडस्ट्री में रहे, पिज़्ज़ा की इस इंडस्ट्री में, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में। और रेस्टोरेंट बिज़नेस दुनिया के जो चंद बड़े बिज़नेस हैं, जैसे एयरलाइन का बिज़नेस बहुत बड़ा है, रियल एस्टेट का बिज़नेस बहुत बड़ा है, इंश्योरेंस का बिज़नेस बहुत बड़ा है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, रेस्टोरेंट का बिज़नेस बहुत बड़ा बिज़नेस है। तो ये जो है वो इसी इंडस्ट्री में रहे। फैसल बाजवा साहब जो हैं वो अपनी स्टडीज़ मुकम्मल करके चले गए बैंकिंग सेक्टर में। नदीम बाजवा साहब जो है वो मैनेजमेंट लेवल तक आ गए, पिज़्ज़ा डिलीवरी रेस्टोरेंट में जॉब करते करते। आप जब जॉब करते रहते हैं सीनियरिटी बढ़ती है, और ये वहाँ तक आ गए। और फिर उसके बाद लेट 90s में इनके भाई जो अब्दुल मालिक बाजवा साहब हैं वो भी चले गए अमेरिका। एक भाई बैंक में था, एक भाई पिज़्ज़ा इंडस्ट्री में एक रेस्टोरेंट में COO की पोजीशन तक आ चुका था। अब्दुल मालिक बाजवा साहब को भी एक रेस्टोरेंट पिज़्ज़ा चेन में एक मुनासिब नौकरी मिल गई। 3 भाई अमेरिका में सेटल हो गए। उसके बाद 2001 में इन लोगों ने सोचा कि हम अपना बिज़नेस शुरू करें, अपना रेस्टोरेंट शुरू करें। तो इन लोगों ने किया ये कि इन लोगों ने
اپنا بزنس شروع کرنے کے لیے اپنے کزن سے جو سعید باجوہ صاحب ہیں امریکہ میں اور نیورو سرجن ہیں. اب نیورو سرجن جو ہے وہ ایک اسپیشلسٹ ڈگری اور پھر اسپیشلسٹ کے ساتھ ساتھ چونکہ وہ اسپائنل کارڈ کے آپ کے برین کے اور ان تمام ایریاز کے معاملات کو ڈیل کرتا ہے تو بڑے ٹھیک ٹھاک پیسے کمانے والا ڈاکٹر ہوتا ہے. ان کی مدد سے انہوں نے کام شروع کیا. 2002 میں انہوں نے پہلے 2 ریسٹورنٹس کھولے اور یہ جو ہے پاپا جانس کے. جو پاپا جانس ہمارے یہاں پیٹزا ہٹ سب سے زیادہ فیمس اور پاپولر ہے لیکن پاپا جانس جو ہے وہ گلوبلی سب سے زیادہ پاپولر ہے. پاپا جانس کے انہوں نے 2 ریسٹورنٹس کھولے اور پاپا جانس کے 2 ریسٹورنٹس کھول کر پھر انہوں نے کام شروع کیا. وہ دونوں چل نکلے. ان کے جو بھائی تھے فیصل باجوہ وہ بینکنگ سیکٹر میں تھے. مالک باجوہ اور ندیم باجوہ صاحب اس میں کام کر رہے تھے اور یہ 2 ریسٹورنٹس چل گئے. پھر انہوں نے مزید برانچز کھولیں. 2006 2007 ان کی برانچز کچھ 28 تک پہنچ گئیں. کام ان کا چل نکلا. یہ اپنا کام کرتے رہے ان کے مطابق, ان کی اپنی سٹوری کے مطابق. یہ محنت کرتے رہے اور اس میں برکت پڑتی رہی. اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنے اس بزنس میں فیصل باجوہ ان کو ویکینڈز پہ, کیونکہ وہ بینکنگ سیکٹر میں تھے لیکن مدد کرنے آ جاتے تھے. 2008 کا ریسیشن آیا. انہوں نے کچھ پرسنل جو پیسے ہیں کچھ دوستوں کے اور اپنی فیملی کے وہ بھی اس میں انجیکٹ کیے. ریسیشن سے نکل گئے. 2009 میں انہوں نے کینیڈا میں بھی ریسٹورنٹ کھولے تھے لیکن وہ نہیں چل پائے. سپلائی چین کا مسئلہ تھا, انہوں نے بند کر دیا. یہ ان کی اپنی سٹوری ہے. 2013 تک ان کے بزنس نے امریکہ کی 9 ریاستوں میں اپنے قدم جما لیے. 2500 ان کے ملازمین تھے اور ان کا کاروبار بڑا اچھا چل رہا تھا. 2015 میں انہوں نے جو یو ایس بیسڈ ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کا ایک اور بزنس ہے ڈیری کوئن, اس کی بھی برانچ کھول لی اور وہ بھی چلتا رہا ان کا. پھر آ گیا 2020 میں کورونا وائرس. انہوں نے اپنے 2 اسٹورز جو ہیں دبئی میں, ڈیری کوئن نے انہوں نے اسپیشلی دبئی میں کھولا ہے. اس کے ملٹیپل جو شاپنگ مالز ہیں مختلف جگہوں پر, بڑے بڑے سینٹرز ہیں, وہاں پر ان کے آؤٹ لیٹس ہیں. 2020 میں انہوں نے کورونا وائرس کی وجہ سے اپنے 2 ریسٹورنٹس بند بھی کیے, 2 اسٹورز بند بھی کیے. پھر انہوں نے 2020 میں لاہور میں اپنا ایک آفس کھولا ہے. وہاں پر انہوں نے ان کی اپنی سٹوری کے مطابق 20 افراد کو وائٹ کالر جاب دی ہے جو ان کے مختلف آفس کے کام ہوتے ہیں ان کو انجام دیتے ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جلدی پاکستان بھی باجکو جو ہے, باجوہ کا باج کمپنی کا کو ملا کے باجکو, یہ اپنا بزنس لے کر پاکستان آ رہے ہیں اور پاکستان میں لوگوں کو ملازمت کے مواقع بھی فراہم کریں گے اور اپنے بزنس کی جو ویلیوز ہیں وہ بھی لے کر آئیں گے, انویسٹمنٹ بھی لے کر آئیں گے. پاکستان اپنا بزنس جو ہے یہ بڑا کر رہے ہیں. یہ دوسری سٹوری ہے. پہلی سٹوری محمد سلیم باجوہ صاحب کی میں نے آپ کو بتائی. دوسری سٹوری باجکو کی ہے. اور اب اس کے بعد آ جائیے تیسری سٹوری کی طرف. تیسری سٹوری جو ہے وہ ہے جو احمد نورانی صاحب نے فیکٹ فوکس میں پبلش کی ہے. اس سٹوری پر عاصم سلیم باجوہ صاحب نے پہلی بار میں ٹویٹر پر اپنا ریئیکشن دیا اور کہا کہ یہ سٹوری جو ہے یہ وہ اسے مسترد کرتے ہیں, غلط ہے, اور انہوں نے اس کے بارے میں ایک ٹویٹ کر دیا. باجکو نے مالک باجوہ صاحب کی جو ویب سائٹ جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہاں سے یہ پوری سٹوری اپنی جو ہے ایک منی ڈاکیومنٹری کی شکل میں انہوں نے پریزنٹ کی اور اپنے فیکٹس بتائے. فیکٹ فوکس نے جو سٹوری دی اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب نے جب وزیر اعظم کے معاون خصوصی کے طور پر اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے تو انہوں نے یہ بتایا کہ ان کی وائف جو ہیں ان کے کوئی اثاثے سچ نہیں ہیں, بزنس میں نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. انہوں نے پاکستان سے باہر ان کے انویسٹمنٹ نہیں ہے, بزنس نہیں ہے, اور یہ تمام چیزیں انہوں نے اس میں اپنے ان کالم سے آگے نل 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 لکھا ہوا تھا. اب یہ سوال کیا گیا ہے کہ یہ ملک سے باہر جو اثاثے ہیں ان میں فرخ زیبہ صاحبہ جو ہیں عاصم سلیم باجوہ صاحب کی اہلیہ, ان کے اثاثے ہیں. کچھ ڈاکیومنٹس شیئر کیے گئے ہیں اور یہ جو باجکو ہے ان کی برانچز کی تعداد بتائی گئی ہے. بتایا گیا اس سٹوری میں کہ جیسے جیسے عاصم سلیم باجوہ صاحب مشرف صاحب کے پرسنل جو آرمی کا اسٹاف تھا ان کا قریبی اس میں شامل ہو گئے اور پھر اس کے بعد اوپر جاتے گئے, ویسے ویسے بزنس اوپر جاتا گیا. میں نے آپ کو بتایا انہوں نے مختلف سوالات کیے اور کہا ہے کہ ہم نے عاصم سلیم باجوہ صاحب سے کچھ جوابات مانگے, کچھ جوابات نہیں ملے, کچھ جوابات مالک باجوہ صاحب نے ٹویٹر پہ کچھ لوگوں کو دیے ہیں. تو یہ سٹوری ہے فیکٹ فوکس کی. اس میں انہوں نے لمبی کہانی بتائی ہے اور فیکٹ فوکس کی سٹوری ایک اچھی سٹوری ہے. میں احمد نورانی صاحب کی سٹوری کو برا نہیں کہہ رہا. دیکھیے, کیا ہماری فوج قابل احتساب نہیں ہے؟ تو جواب ہے. اگر کسی شخص کے پاس ثبوت ہیں تو وہ کسی بھی لیول پر ہمارے کسی جرنیل سے, کسی جج سے, کسی حکمران سے, کسی سے بھی سوال کرے اور اس سے جواب مانگے.
یہی دین اسلام کی جو ویلیوز ہیں ان کے عین مطابق ہے, یہی ایک اچھے معاشرے کی ویلیوز کے عین مطابق, تو یہ ہونا چاہیے. اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کے جو بھائیوں نے اپنا پورا سفر دیا ہے اپنے بزنس کا, یہ سفر بتا رہا ہے کہ یہ کس طرح سے آگے بڑھے. فیکٹ فوکس کچھ سوالات کر رہا ہے. کیا دنیا بھر میں اس عرصے میں اس رفتار سے لوگوں نے ترقی نہیں کی؟ اس سے کہیں زیادہ تیز رفتار سے ترقی کی ہے. جو KFC کے کرنل سینڈرز ہیں, انہوں نے اپنا بزنس شروع ہی 65 سال کی عمر میں کیا تھا. جیک ما نے 55 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ لے لی تھی. ہم نے پچھلے دنوں دیکھا ہے جیف بیزوس نے ایک دن میں بھی $13 ارب کما لیے ہیں. یہ تمام مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. تو لوگوں نے بلینز دنوں میں اور مہینوں میں بنائے ہیں اور لیجیٹیمیسی کے ساتھ بنائے ہیں. عاصم سلیم باجوہ صاحب کے ایسٹس پر جب سوال ہوا تو میں نے ایک ویڈیو بتا کر آپ کو بتایا کہ یہ طریقہ شاید زیادہ دینے کا ہو سکتا ہے, لیکن عاصم سلیم باجوہ صاحب کے جو ایسٹس ہیں, آرمی میں پرکس اینڈ پریویلیجز کے پیکیجز ہیں, سرٹن رینک تک سرٹن پرکس اینڈ پریویلیجز, اور اس کے علاوہ پلاٹس اور جو ان کے ساتھ میں ان کو ملنی یہ چیزیں وہ ہے. پھر اس کے بعد جیسے ایک اور سرٹن لیول تک گئے, پھر ایک نیا لیول ہے, پھر اس سے آگے ایک نیا لیول ہے. یہ ایک سلسلہ ہے. اسی طرح سے عاصم سلیم باجوہ صاحب کو تمام چیزیں ملی ہیں, اور جو تعداد ہے میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا تھا وہ اس کے بالکل ٹھیک اسی کے مطابق ہے. یہاں یہ جو باجکو نے اپنی سٹوری بتائی ہے, باجوہ اینڈ کمپنی نے, باجکو گروپ نے, اس سٹوری میں آپ کو باجکو ریئل بھی اس میں موجود ہے. اس سٹوری میں آپ کو یہ تمام چیزیں نظر آتی ہیں. احمد نورانی صاحب کی سٹوری کو میں برا نہیں کہہ رہا. احمد نورانی صاحب کی سٹوری ایک اچھی سٹوری ہے, اس میں انہوں نے تمام ڈیٹیلز دی ہیں اور اسکرین شاٹس شیئر کیے ہیں جو عاصم سلیم باجوہ صاحب کی اہلیہ ہیں, ان کے ایسٹس کے بھی, ان کے بھائیوں کے ایسٹس کے بھی, اور ان کے پیسوں کے بھی. اب مختلف سوالات اٹھائے گئے ہیں اس پر. عاصم سلیم باجوہ صاحب نے اپنا جواب دے دیا ہے. اب اگر احمد نورانی صاحب کی سٹوری کے بعد بھی اور عاصم سلیم باجوہ صاحب سے باجوہ لیکس کے نام پر ٹویٹر پہ سوال ہو رہا ہے, یہاں تک دونوں جانب کا ورژن آ چکا ہے. اس سے آگے کسی کو کچھ ثابت کرنا ہے تو کورٹ آف لا موجود ہے, ثابت کیجئے. لیکن اس طرح سے ہم کر یہ رہے ہیں جو سب سے غلط ہے, جو میرا پرابلم ہے اس سٹوری میں, وہ یہ کہ ہم عاصم سلیم باجوہ صاحب کے آرمی کے جو پروفائل ہے اس کے حوالے سے غلط بات کر رہے ہیں, جبکہ باجکو نے اپنی تمام چیزیں دے دی ہیں. ہم جو سی پیک کے معاملات ہیں ان پر کرٹیسائز کر رہے ہیں. سی پیک اتھارٹی بننے کے بعد یہ کرٹیسزم زیادہ شروع ہوا ہے اور یہ کرٹیسزم بڑھا ہے. چیئرمین سی پیک اتھارٹی کے طور پر اس وقت جو پروپیگنڈا گلوبلی ہو رہا ہے یہ اس پروپیگنڈا کو سپورٹ کرتی ہوئی سی چیزیں ہیں. اور آپ جا کے ٹویٹر پہ, فیس بک پہ دیکھیے, وہ لوگ جس بارے میں باتیں کر رہے ہیں وہ تمام تر لوگ جو ہے وہ چیئرمین سی پیک اتھارٹی کے پروفائل کو اس وقت ہٹ کر رہے ہیں. پاکستان پر بات نہ کیجئے, آپ افراد پر بات کیجئے, افراد کے اعمال پر بات کیجئے. کیا فوج پاکستان میں احتساب کا نظام نہیں ہے؟ میں نے آپ کو سٹوریز دی تھیں اس سے پہلے بھی ہے. یہاں تو IGFC کے لیول پر جو افسران موجود ہیں ان کا احتساب ہوا ہے, بڑوں کا احتساب ہوا ہے, اور یہ احتساب ہوتا ہے. کیا ایسی سٹوریز جن میں احتساب نہیں ہوا؟ ایسی سٹوریز بھی ہیں جن میں احتساب نہ ہونے کی شکایت موجود ہے, بٹ اس کو پروف کرنا پڑے گا. وہ سیاستدانوں کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے. ورنہ آپ دیکھتے ہیں یہ جاتے ہیں 1.5 2 سال بھی اگر اندر گزار کے آتے ہیں, اس کے بعد کچھ ثابت نہیں ہوتا. وہ لوگ جو سر محل کو اپنا کہہ دیتے ہیں, سر محل اس کے بعد کہتے ہیں نہیں ہے ہمارا, پھر سر محل اپنا لیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو خود بتا رہے ہیں کہ ہماری لندن تو کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے, پھر اس کے بعد یہ اسی پراپرٹی میں موجود ہوتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں ٹم سیبیسٹین کے انٹرویو میں کہ ہم جس گھر میں رہ رہے ہیں اس گھر کا کرایہ پاکستان سے آ رہا ہے, کرایہ پاکستان سے آ رہا ہے, میرے والد کو مشرف نے گرفتار کر لیا, مجھے نہیں پتا کہ پیسے کس طرح سے آئیں گے اور اب میں کیسے رہوں گا, اور پھر اب یہ اب تک اسی گھر میں موجود ہیں. جس گھر کے بارے میں عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے اسٹینڈز کانفسکیٹڈ, عدالت نے یہ نہیں لکھا ٹو بی کانفسکیٹڈ, عدالت نے لکھا ہے اسٹینڈز کانفسکیٹڈ, قبضے میں لیا گیا, تصور کیا جا چکا. میاں نواز شریف اب تک وہاں پر موجود ہیں, وہ لندن چلے گئے, اپنی دوائی کی ایک پرچی اب تک یہاں پر نہیں بھیج سکے, اپنے ٹیسٹ کا ایک حساب یہاں پر نہیں بھیج سکے. اور اس کے باوجود یہ تمام گروپ جو ہے ان کا حمایت یافتہ گروپ ہے جو اس وقت یہ تمام چیزیں سامنے لے کر آ گیا ہے, یہ باتیں کر رہا ہے. عاصم سلیم باجوہ صاحب کے ایسٹس کی وہ آرمی کے پرکس کے مطابق زیادہ ہیں تو بھی لیجیٹیمیسی ثابت ہوتی ہے. باجکو گروپ جس جگہ موجود ہے اس جگہ ایک پورا آڈٹ کا ان تمام چیزوں کا ایک سلسلہ موجود ہے. یہ تمام چیزیں کسی کورٹ آف لا میں ثابت کی جائیں,
ان پر پروپیگنڈا کرتے ہوئے عاصم سلیم باجوہ صاحب کو چیئرمین سی پیک اتھارٹی بننے کے بعد جس طرح سے مسلسل ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یہ سب سے بڑا پرابلم ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔